सिलसिला है फिक्शन के लोग, और इस सिलसिले में हम बड़े फिक्शन निगारों के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ उर्दू ज़ुबान से हैं, कुछ गैर मुल्की ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम एक ऐसे फिक्शन निगार के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो पुराने फिक्शन और नए फिक्शन के दरमियानी अरसे में मौजूद थे। एक आलिम आदमी, आलिम इस मानों में कि उन्होंने फिक्शन के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जो हमारी जो इल्मी रिवायत है उसमें इजाफा करता है। उनके मौज़ूआत नए हैं, उनकी ट्रीटमेंट नई है, उनके पास कुछ ऐसा है जो इससे पहले के फिक्शन में नहीं था। मेरी मुराद है जनाब अजीज़ अहमद से। जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट से हमने बात की है इस सवाल के साथ कि अजीज़ अहमद के पास ऐसा क्या है जो उन्हें नए और पुराने फिक्शन के दरमियान एक कड़ी की हैसियत देता है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद ख्याल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। इस एक सवाल में एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब के साथ। बहुत शुक्रिया, आप वक्त इनायत करते हैं। सीरीज़ जो है उसका उन्वान है फ़िक्शन के लोग, और हम नावल निगारों, अफसाना निगारों के बारे में इसमें गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले हम एक आध गुफ्तगू कर चुके, और आज हम बात करेंगे जनाब अजीज़ अहमद साहब के बारे में। अजीज़ अहमद साहब जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे अफसाना, नावल और ख़ास तौर पर जो उनका तवील मुख्तसर अफसाना था वो भी उनके बहुत अहम हुए। तो अमूमी तौर पर हमें उनका मिजाज, उनकी जो लिखत है, उसकी खसूसियात वगैरह उनको तो हम जानते हैं, लेकिन जो पेश नज़र सवाल हमारे है वो ये है कि वो एक ऐसे दौर में थे जब हैसियत जो है वो बदल रही है। तो उस बदलते हुए दौर में उनकी वो क्या ख़ास अहमियत है जिसकी बिना पर अजीज़ अहमद का फ़िक्शन अपने वक्त में या रिवायत में हमेशा मुस्तहकम रहेगा? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस दौर में वो आए सामने, वो बनता है 20वीं सदी का पहला निस्फ। अच्छा, ज़रा थोड़ी सी इस पे बात कर लेते जी हैं। जी जी। 20वीं सदी का जो पहला निस्फ है, मेरा ज़ाती ख्याल है, ये तो वैसे मौरख़ीन ज़्यादा बेहतर इस पे बात कर सकते हैं, कि जितनी तेज़ी से आलमी सतह पर और बरसग़ीर में भी जो सियासी सतह पर, अदबी सतह पर और दीगर जो हवाले हैं, मुआशी सतह पर भी जो तब्दीलियाँ पैदा हो रही थी, जो इनकलाबात आ रहे थे, वो इतने तेज़ी के साथ रूनुमा हुए और यके बाद दीगरे हुए कि मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी तारीख़ में कोई भी ऐसा एक पैच जो है 50 सालों का ऐसा है कि जिसमें इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई। अच्छा, मसलन आप देखें, उसी पहले निस्फ में दोनों जंगें होती हैं, दोनों आलमी जंगें जो हैं, और उसके बाद एक बहुत गैर मामूली कसाद बाज़ारी की सूरत हाल पैदा हुई, जिसे हम ग्रेट रिसेशन का नाम देते हैं। फिर उसके नतीजे में ही फिर दुनिया में जो कदीम सल्तनतें थी, जैसे रूस में ज़ार की थी या सल्तनत उस्मानिया थी या और थी, उनका ज़वाल इनदाम हम देखते हैं, और ये भी सदियों के बाद एक ये इतनी बड़ी तब्दीली एक साथ हुई। ऐसे ही यानी जो निज़ाम हुकूमत है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है, वो बहुत बड़ी बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया जी, सारा गेम चेंजर्स गेम। उसके बाद फिर एक इश्तराकी इनकलाब आया, ये बहुत बड़ा इनकलाब था। यानी वो तब्दीलियाँ हैं जिन्होंने आइंदा ज़मानों के लिए एक मिजाज कशी की, यानी कि एक उनका मिजाज बनाया कि आइंदा ज़मानों में किस तरह का रवैया होगा और कैसी सोच के कैसे सांचे राइज होंगे। तो इसके साथ फिर पूरी दुनिया में एक रोब पैदा होगी आज़ादी की, बगावत की और इन्हाफ की। और इस रो ने एक तरफ तो आज़ादी की तहरीकें मिस्र में या पाकिस्तान हिंदुस्तान में या और जगहों पर, अफ्रीका में, चीन में हाँ, वो तहरीकों को उन्होंने आगाज़ किया, और उसके साथ फिर इल्मी सतह पर भी आप देखें कि उसी दौर में एक तरफ तो फ्राइड और यूंग वगैरह आते हैं। अच्छा, वो अब हर चीज़ के कुश्ते का पुश्ते लगा रहे हैं, यानी वो हर जो फिक्री निज़ाम जो है या फिक्री ढांचा जो है इंसान को समझने का जो एक पूरा एक हमारा पैराडाइम बदल गया है, उसको बिल्कुल वो जैसा बिसात नहीं उलट देते, इस तरह वो उलट रहे हैं। और उससे पहले जो एक सोच थी इंसानी किरदार के हवाले से, जो एक फहम था,
وہ ایک آرکیٹائپل زیادہ تھا، اور ہمارے جتنے بھی بڑے ناول لکھے گئے وہ آرکیٹائپل کریکٹرز پر مبنی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کریکٹرز کے جو اندر ایک لیئرز ہوتی ہیں، جو اس کے بھیتر میں جو ایک ڈائلما ہے، اس کی انہوں نے بات کی کہ ایک ہی عزیز احمد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں اس فرائڈ کی بات، اچھا، فرائڈ اور یونگ دونوں نے یہ کیا، اجتماعی لاشعور وغیرہ کا انہوں نے کنسیپٹ دیا. اب یہ انہوں نے انسانی فہم میں جو انقلابات آئے اس سے. دوسری طرف جو آئنسٹائن تھے انہوں نے جناب ہر چیز بدل کے رکھی، وہ پورا سب کچھ جو آپ صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے جو آپ کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، ان کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، طبیعیات اور مابعد طبیعیات جو ہے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور آپ کا جو مادہ، وقت، ہر چیز کو انہوں نے ختم کر دیا ایک طرح سے، اور ایک ایسا تصور دیا انسان اپنا کائنات کا یا کائناتی نظام کا یا گرینڈ اسکیم آف یونیورس جو ہے اس کا، کہ اس نے انسانی سوچ کے سارے سانچے بدل دیے. اب یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں، یہ تو میں نے ویسے ہی سرسی سی بات کی، بنیادی جو ایک نظر دیکھنے سے جو سامنے آ جاتی ہیں. تو اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو اس میں تو بہت کچھ اور بھی بدل رہا تھا، معاشی سطح پہ بدل رہا تھا. اب دیکھیں جب یہ بر صغیر میں جب انگریز آتے ہیں تو انہوں نے جو اپنی اصلاحات کی معاشی، تو اس کا جو پیک ٹائم تھا وہ یہی تھا کہ جب وہ اس کے ثمر آور ہونے شروع ہو گئی، یعنی اس کا جو پھل تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا، اور پورا جو آپ کا جو بر صغیر ہے وہ دوبارہ سے ایک منڈی بن گیا، یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ صنعتی ہوتے وہ پھر سے زرعی ہو گیا، کیونکہ ان کو ایک خام مال کے لیے منڈی چاہیے تھی. تو پورا اس کے بعد آج تک یا آئندہ میرا خیال ہے کئی دہائیوں یا صدیوں تک اس کے اثرات باقی رہیں گے. اور کئی ازم جو ہیں، کئی ازم، ہاں یہ بھی پھوٹ پڑے ان سارے معاملات سے، ظاہر ہے چھوٹے کئی، کیونکہ جب فکری جو لہر ہوتی ہے اس میں جب ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو اس سے بہت ساری سر بجتے ہیں، یعنی کہ ایک آپ تار بجاتے ہیں نا اس کی، تو وہ کئی جگہوں پہ اس کی سر اور سرتیاں بجتی ہیں، تو تبدیلی ہوتی ہے. تو اس دور میں ایک جدید شہری تمدن جو ہے پوری دنیا میں پنپ رہا تھا. وہ عالمی سطح پر بھی تھا اور یہاں بھی بر صغیر میں بھی، چونکہ انگریز آ چکا تھا اور اس نے اپنی معاشی اصلاحات شروع کر دی تھی، تو ایک جدید تمدن پیدا ہو رہا تھا. اب اس دور میں عزیز احمد سامنے آتے ہیں. یہ اربن سینسیبلٹی جو ہے، اربن سینسیبلٹی ہے، یہ جو اب یہ دیکھیں یہ ایک تاریخ کا ایک سمجھ لیں کہ آپ اس کی ودیعت، اس کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ ایک تبدیلی کا وقت ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، اور اس دور میں آپ پیدا ہو گئے، موڑ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس دور میں آپ آ گئے، اور تاریخ نے آپ کو ایک کردار دیا، اس میں جو بھی چینجز ہو رہی ہیں آپ اس میں حصہ دار بن گئے. اور پھر یہ آپ کی اپنی لیاقت ہوتی ہے کہ آپ اس حصے میں کتنا اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. تو انہوں نے عزیز احمد بطور ناول نگار، ویسے تو انہوں نے عزیز احمد نے افسانے بھی لکھے، تراجم بھی بہت سارے کیے، ارسطو کا بہت مشہور بطیقہ کا تفسیر، اور بھی کئی تراجم کیے، اور بعد میں اقبالیات پہ ان کا بڑا قابل قدر کام ہے. پھر مذہب کے حوالے سے انہوں نے آخری عمر میں انگریزی میں ترکیب پسند ادب کے حوالے سے انگریزی میں ان کا بڑا کام ہے. تو آخری عمر میں تو انہوں نے زیادہ انگریزی میں ہی کیا. تو لیکن ان کی جو پہچان بنی وہ بطور ناول نگاری بنی، اور ناول نگار کے طور پر بھی یہ بات میں بہت عاجزانہ طور پہ کہوں گا کہ بہت وہ کوئی ہائی ریٹڈ نہیں ہے، یعنی ان کو ہم ہائی ریٹ نہیں کر سکتے اس طرح. یعنی اس زمانے آپ دیکھیے قرۃ الحیدر ہے یا اور لوگ ہیں، ایون ان سے پہلے جو لوگ تھے پریم چند وغیرہ، ان کے مقابلے میں بھی آپ انہیں کھڑا نہیں کر سکتے. ان کے ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں، لیکن جو ان کا ایک پوزیشننگ ہے وہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، بہت شاندار ہے، اور یہ کسی کو ملتی ہے، یعنی کہ یہ جو بھی اس ظاہر ہے یہ تو وقت کی وجہ سے ہے. ظاہر ہے آپ اور دیکھیں ان سے پہلے کی، ان سے فوراً پہلے کے جو لوگ ہیں ان میں پریم چند ہے یا یہ اپنا یلدرم ہے، یہ فوراً پہلے کے ہیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو نیاز صاحب ہیں یا نذیر احمد ہیں. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ایک خاص طرح کی سینسیبلٹی کے ساتھ ناول لکھ رہے تھے. ایک مزاج تھا ناول لکھنے کا، کردار سازی کا، اور سوشل ایشوز کو یا دیگر ایشوز کو زیر بحث لانے کا ایک خاص ایک سانچہ تھا جس پر یہ چل رہے تھے، خاص سینسیبلٹی.
اور ان کے فوراً بعد جو کھیپ آئی ہے وہ بالکل آپ دیکھیں مختلف ہے. اس میں یہ عصمت ہے، منٹو ہیں، کرشن ہے، چندر ہے، بیدی ہے، اور ان کے بعد پھر یہ قرۃ حیدر ہیں جو ہماری سب سے بڑی اس وقت ناول نگار ہے. اب یہ آپ دیکھیے ساری کی ساری کھیپ بالکل ہی مختلف ہے اس کھیپ سے جو ان سے پہلے تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ چونکہ استاد ہیں اردو ادب کے، تو یہ بالکل مختلف سینسیبلٹی. اور ان کے درمیان، ان دو دھاروں کے درمیان میں جہاں ایک آپ سمجھیں کہ ایک نقطہ گریز کا ایک جگہ ہے، جو اتصال ہے یا نقطہ انقطاع ہے، وہ اس پہ یہ عزیز احمد کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اردو ناول میں جدید جو شاعری تمدن تھا جو کہ پوری دنیا میں پیدا ہو رہا تھا اور خاص طور پہ برصغیر میں بھی وہ سر اٹھا رہا تھا، اس کی ایک شکل سامنے آ رہی تھی، انہوں نے اس تمدن کو پینٹ کیا اپنے ناولوں میں. اور یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس شہری تمدن کے کردار کو اپنا موضوع بنایا، بجائے اس کے کہ وہ دیہاتوں سے یا لیتے. ہماری روایت سے بے شک وہ شہر کی ہو یا بے شک دیہات کی ہو، تو ہمارے شہری جو روایت والا معاملہ نہیں ہے ان کے. ایون جو ہمارے شہری کردار بھی تھے جو ان سے پہلے نذیر احمد صاحب یا اپنا پریم چند کے ہاں آتے ہیں، تو وہ بھی شہری جو ہے نا وہ دیہاتی، وہ مزاج ان کا دیہاتی ہے. وہ شہر بھی جو دیہات کے مزاج کے لوگ ہیں، دیہات کے باج پر تھا. باج ایک موسیقی کی ٹرم ہے کہ وہ شہر تو تھا لیکن اس کا آہنگ جو ہے، اس کا وہ دیہی تھا. تو انہوں نے پہلی دفعہ اس جو شاعری تمدن کا جو کردار تھا اس کو انہوں نے اپنے گریز میں یا اور جو ناول ان کے اس میں انہوں نے ڈسکس کیا. تو ان کے ہاں ان کے ناول نگاری کے جو پورا ارتقاء ہے اس میں ہمیں دو ان کے رویے ملتے ہیں، دو طرح سے انہوں نے کرداروں کو ڈیل کیا. لیکن دونوں ہی شہروں سے ہی ہیں، لیکن جو آخری دو ناول ہیں ان کے، جس طرح شبنم ناول تھا ان کا آخری میں خیال ہے، اور ایک ایسی بلندی ایسی بستی ناول ہے، ان دونوں میں انہوں نے جو اشرافیہ ہے اس کا جو ایک کھوکھلا پن ہے، اس کے اندر جو گراوٹ کی صورت ہے، جو انحطاط ہے اخلاقی سطح پر اور کردار کی سطح پر، اس کو انہوں نے پینٹ کیا. لیکن اس سے پہلے جو کردار ہے جو ناول ہے اس میں جو ان کا کردار ہے وہ بالکل ایک شہری نوجوان کا کردار ہے جس کے کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ جنس کے ارد گرد گھومتے ہیں، عورت کے ارد گرد گھومتے ہیں. ان کے افسانوں میں بھی جنس اور عورت کو بہت کیا گیا پینٹ، لیکن وہ کوئی اس طرح فوش نگاری میں نہیں آتے. اس میں انہوں نے ہاں تیسری بات ان کے حوالے سے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کردار کے نفسیاتی جائزے کی بنا رکھی. ٹھیک ہے، پہلے آدمی تھے. اس سے پہلے بطور ناول نگار، اس سے پہلے جو ناولوں میں ایک آرکیٹائپل کردار چلتے تھے کہ نیک کردار ہے اور ایک عسکری ہے ایک اکبری ہے، ایسا کردار چلتے تھے. اور ایون نام بھی ان کے فکس ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی خصوصیات، یعنی معاشرے کے جو نون لوگ ہیں، جانے ہوئے کردار ہیں، وہی استعمال کیے جاتے تھے تعامل وہ استعمال کیا. پھر یہ کہ وہ یکساں ہوتے تھے، مطلب ایک برا تو برا ہی ہے اور اچھا تو اچھا ہی ہے. تو یہ جو یونگ اور فرائڈ کی میں نے بات کی، انہوں نے جو یہ ایک نئی سوچ پیدا کی کہ بھی ایک آدمی پیچیدہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہے تو وہ اندر سے فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ اس کے اندر شیطانی عناصر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ملٹی ایک کریکٹر جو تھے نا، ایک کریکٹر کے اندر ایک ملٹی کریکٹر کا ایک تصور تھا، وہ انہوں نے ہمیں دیا. مطلب نفسیاتی پیچیدگی جو ہے اور جو اس کا انہوں نے نفسیاتی تجزیے کا آغاز کیا. اور یہی دیکھیں یہ وہ بنیادی خطوط ہے جس پہ کہ اس کے بعد کا جتنا بھی ادب ہے، جتنے بھی لکھنے والے تھے آج تک، وہ ہم انہی خطوط پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ان کی ایک پوزیشننگ ایسی شاندار ہے کہ ان کے حصے میں یہ کردار آیا تاریخ کی طرف سے، اور اس کردار نے ان کے بطور ناول نگار ان کے قد کو بہت بلند اور بہت نمایاں کر دیا. تو انہوں نے یہ سلسلہ کردار اس طرح کے شاعری کرداروں کا شروع کیا اور نفسیاتی تجزیے انہوں نے کیے. ان کے ہاں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کردار پینٹ کیے وہ ان کے مسائل بہت محدود تھے. مثلا دائرہ بہت محدود تھا ان کا، کہ وہ زیادہ جنس اور عورت کے
گرد ہی ان کا کردار گھومتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ایک عورت کے حوالے سے جو رویہ ہے، عورت کی جو ایک جنسی رویہ ہے، اس کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، اور مرد کا جو عورت کی طرف جھکاؤ ہے یا عورت کا مرد، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کو تھیورائز کیا. اور یہ تھیورائزیشن جو تھی یہ ان کے یہاں اتنی غالب ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا وارث الوی صاحب کا ایک مضمون، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چند ایسے لکھنے والے تھے جن پہ ان کی دانشوری نے غلبہ پا لیا اور ان کو چھین لیا. اب عسکری صاحب تو ٹھیک ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ دانشوری اب زیادہ غالب آ رہی ہے تو انہوں نے فکشن نگاری چھوڑ دی. تو یہ انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ تنقید پہ کام کیا. لیکن یہ لوگ تھے عزیز احمد اور لوگ کہ جنہوں نے ان دونوں کو ساتھ نبھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں یہی ہوا کہ وہ دانشور نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو. تو انہوں نے ایک پاکستان بننے کے بعد ان کا ایک ناول چھپا، اس کے بعد پھر انہوں نے دانشوری پہ ایک اقبالیات پہ اور یہ مذہبی امور پر انہوں نے زیادہ لکھا. ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ان کی وہ جو میں نے وارث الوی کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی دانشوری ان پہ اتنی غالب رہی کہ وہ آخر میں وہ ان کو چھین کے لے گئی ادب سے. یعنی جب وہ اس منزل پہ پہنچے کہ وہ فن کی جو ایک باریکیاں ہیں ان کو پورا کمان حاصل ہو گیا، اور ہم ان سے توقع کر رہے تھے کہ اب وہ ایک بہت شاہکار ہمیں دیں گے اور اردو میں کنٹریبیوشن ان کی جو پہلے سے ہے اس سے کہیں سے آگے کی بات کریں گے، اس وقت وہ بالکل اس سے کنارہ کش ہو گئے اس سارے عمل سے، اور پھر وہ محفل ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے پھر اپنے جو تھے دلچسپیاں بدل لی. لیکن یہ کہ ان کی اس دانشوری کا جو ان کے اندر ایک مادہ تھا، اس نے ان کو فکشن لکھتے ہوئے بھی بہت سارے موقعوں پر، خاص طور پہ افسانوں میں ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، ناولوں میں بھی بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ وہ تجزیہ کرتے کرتے اس فکشن کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ بڑی بات ہے، میں بہت عاجزانہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فکشن سے مراد یہ ہے، فکشن سے اگر تعریف دیکھیں نا اس کی، تو وہ ہے واقعہ، وقوع. تو آپ وقوع کے ڈومین میں رہتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ نے اسی دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے. مطلب ایک پینٹر چاہے ویسے جو مرضی اپنا فلسفے جاڑے جو مرضی کرے، لیکن جو اس نے رنگ سے جو کاغذ پہ اتارنا ہے وہی اس کا فن ہے، اسی سے پرکھا جائے گا وہ. اسی طرح سے ایک گلوکار ہے تو وہ اپنے سر اور لے کی جو پکڑ ہے اس سے پہچانا جائے گا. اسی طرح جو فکشن نگار ہے وہ اپنے وقوع کی دائرے میں رہتے ہوئے جو بات کرے گا، جو زندگی کا فلسفہ بیان کرے گا اور جو کردار بیان کرے گا، جو مسئلہ جس کو بھی ڈسکس کرے گا، تو اسی کو ہم فکشن کے میں قبول کریں گے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کہیں کہ جی وہ یہ فقرہ لکھیں کہ وہ اداسی کی وجہ سے مر گیا، ٹھیک ہے. اب مرنا تو ایک وقوع ہوا، لیکن اداسی ایڈجیکٹو ہے، تو ایک اچھے فکشن میں ایڈجیکٹو سے ہمیں اعتراض کرنا بنتا ہے. یہ ہم نے اس پہ کافی پہلے بھی جو نشستوں میں بات کی ہے. ایڈجیکٹوز کیا ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک صورتحال کے بارے میں آپ کا موقف بیان کر دیتے ہیں. فکشن نگار کو موقف نہیں ہے، فکشن نگار موقف تو بیان نہیں کرتا، وہ تو واقعہ بیان کرتا ہے. مطلب آپ وہ اگر لکھے کہ جی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے اور اس کے مٹھیاں بیچ گئیں اور اس نے جناب دیوار پہ 2 مکے مارے اور پھر ٹھوکریں ماری آس پاس، اور پھر وہ کرسی پہ بیٹھ گیا، پھر سر پکڑ لیا. اب یہ آپ کو کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انتہائی غصے میں ہے، پریشان ہے، تشویش کا شکار ہے، کچھ بھی لکھنے کی. ہمیں دکھا دیا نا، یہ سب ایڈجیکٹو جو ہیں یہ سب بیان کرنے میں آتے ہیں. تو آپ نے تو وہ دکھانا ہے، بیان نہیں کرنا. یعنی فکشن کا تو بعض کام یہ کہ آپ وہ دکھاتے ہیں جو آپ نے بیان کرنا ہو، نہ کہ وہ بیان کرتے ہیں جو آپ نے دکھانا ہو. تو وہ جو یہ دوسری صورت ہے کہ آپ پھر بیان کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو فکشن نگار اور ایک دانشور چل رہا ہوتا ہے، تو وہ دانشور 2 قدم آگے ہو جاتا ہے اور آپ پھر اپنے موقف کو اس وقوع سے نکال کے براہ راست بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں بہت علت موجود ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سے تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد کاروں میں تھے،
یعنی اس مزاج کی بنیادیں رکھنے والوں میں تھے کہ جس کو لے کے پھر آگے پوری کی پوری جو ایک نسل نہیں کئی نسلیں چلی ہیں، انہوں نے بڑا ادب تخلیق کیا اردو میں. تو لیکن اس کی جو بنیادی جو ایک متعین کر رہے تھے، ایک خطوط شکل جو متعین کر رہے تھے، وہ عزیز احمد کر رہے تھے. اس لیے اس پلی پر ان کو ہم ایک گنجائش دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب ان پہ ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ انداز میں ہم بات کریں گے تو یہ بات ہم کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کے ہاں یہ ایک مسائل تھے. اور پھر ان کے جو کرداروں کے ایک زندگی جو محور ہے، جو ان کا ایک مرکزی مسئلہ بنتا ہے، وہ بھی زیادہ تر عورت اور جنس کے گرد ہی گھومتا ہے. اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تھیورائزیشن کی اپنے ناولوں اور کہانیوں میں. لیکن ان سے ہم اس سے زیادہ کی توقع کر سکتے تھے. وہ بیان اور زبان کے اس فن کی جس سطح پر تھے، جتنا ان کو درک حاصل ہو گیا تھا ایک عمر کی ریاضت کے بعد، تو ہم ان سے ایک زیادہ بڑے ادب کی توقع کر سکتے تھے، اور بالکل جائز بات تھی. لیکن اس کے باوجود جو تاریخی طور پہ ان کا ایک کردار متعین ہو گیا اردو ادب میں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال جو ہے چھوٹا سا وہ ذہن میں میرے آیا ہے، اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے. یہ عزیز احمد کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے عزیز احمد صاحب کے بارے میں کی ہے اس کے تناظر میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جب مغرب سے، خاص طور پر جب مغربی ادب سے یا مغربی تنقید سے یا وہاں کے لکھتوں سے ہم اثر پذیری یہاں پہ آتی ہے، تو ہم موضوعات تو لے آتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہاں پہ اس موضوع کی وجہ سے فلاں ادیب یا فلاں جو ایرا ہے وہ پرومیننٹ ہو گیا یا نمایاں اجاگر ہو گیا بہت. لیکن جس ٹیکنیک کی بنیاد پر یا جس فن کی بنیاد پر وہ لوگ آئے ہیں، وہ فن وہیں رہ جاتا ہے. یعنی عمومی طور پہ ایسے ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موضوعات کی وجہ سے یا ان کرداروں کی وجہ سے یا اس طرح کے ماحول کی وجہ سے وہ ساری بات پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ اس ماحول کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹریٹمنٹ جو آپ نے بات کی ہے، اس طرح کے معاملات بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تب وہ بڑا ہوتا ہے. تب بڑا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ اب وہاں پہ ایک ویسے تو بہت سی تحریکیں پیدا ہو گئی جو انحرافی تحریکیں تھیں. یعنی اصل میں یہ تھا کہ جب یہ جنگیں ہوئیں اور ایک ریسیشن آیا اور پوری دنیا میں ایک تباہی، دنیا سے مراد ہم برے صغیر کو نکال دیتے ہیں، ایک تباہی کا ایک کی صورت تھی. تو سب سے بڑی جو فکری طور پہ ایک تبدیلی یا رویہ سامنے آیا وہ تھا انحراف کا، بغاوت کا. انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے صدیوں سے، لاکھوں ہزاروں سالوں سے جن ویلیوز کو، جن سسٹمز کو ہم نے سنبھال کے رکھا اور اس کے لیے ہم نے اتنی ذہنی اور جسمانی قربانیاں دی اور تیاگ کیا، وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انسانیت کی جو ایک اس سے پہلے کی جو ایک سوچ تھی انسانیت کے حوالے سے، وہ ناکام ہو گئی. تو اس سے پھر ایک رویہ یہ بھی پیدا ہوا کہ بجائے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کرنے کے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، بالکل صحیح، اس کو رد کر دیں، بالکل ٹھیک. اور ہم ایک نئی جمالیت لے کے آئیں. تو نئی جمالیت کی بات پوری دنیا میں ہوئی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اکثر پروز پوئم وغیرہ کی یا ایبسٹریکٹ آرٹ وغیرہ کی، یہ سب اسی انحراف سے پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب جو لکھا گیا، جو کلاسیکل ایک اسٹیٹکس تھی، ہم نے اس کو نہیں ماننا. اب اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر اس راہ تلاش کرنے کے لیے جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. لیکن بنیادی جو جس خواہش پر ان کو پاسنگ مارک مل جانے چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس خواہش کی عملی صورت تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نئی راہیں نکالنے کے حوالے سے ہوتی ہے. تو جو آپ نے سوال کیا تو اس میں اب جس طرح اب ایک آئی وجودیت کی ایک تحریک تھی جس میں سارتر کا نام لیا جاتا ہے، کیرکیگارڈ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس تحریک نے سارتر کے راہ سے ادب میں بھی اپنے اثرات پیدا کیے، اور وہ آج تک اس کی ہمیں صورتیں نظر آتی ہیں. میں خود بھی اپنے آپ کو اسی رو میں شمار کرتا ہوں کہ جنہوں نے وجودیاتی مسائل پر لکھا، وہ آج تک لکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی یہ ظاہر انسان کا مسئلہ ہے تو اس پہ لکھا جاتا رہے گا، اور اس کو ایک خاص اینگل دیا اس تحریک نے. تو اب اس تحریک کی جو بنیاد تھی وہ انعدام تھا، وہ ایک تباہی کی صورت تھی جو کہ وہاں پہ یورپ نے یا مغربی ممالک نے یا ترقی یافتہ ممالک نے جو ان جنگوں سے متاثر ہوئے انہوں نے دیکھی، اور ان کے ہاں پھر یہ ایک لہر جو ہے نا ایک پروٹیسٹ کی صورت میں پیدا ہوئی. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی صورت نہیں تھی.
यहाँ पे تو बहुत चीज़ें बहुत सिक्योर थी। वो एक अंग्रेज़ का अपना एक जो एहतसाल था वो तो ठीक था, लेकिन उसने चूँकि इसको मंडी बनाया हुआ था तो मंडी की हिफाजत भी उसने की। उसने ऐसे सिस्टम बनाए कि जिससे ये मंडी सिक्योर हो जाए और महफूज हो जाए, और ये इसमें जो लीकेज है या जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने किया, तो उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। एहतसाल अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने जो कानून बनाए, जो सिस्टम बनाए, आज भी हम उन पे उनकी आज भी देखें ड्यूरेबिलिटी मौजूद है। हम उस पे मानते हैं कि वो बड़े मजबूत कानून थे, वो उन्होंने अपनी मफाद के लिए बनाए। लेकिन ये कि यहाँ पे वो सूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वजूदियाती जो एक है देखने का अंदाज़, उसको अपनाया गया। और अब तो खैर एक जो अर्बन कल्चर है वो इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया, फैल गया इतना कि आज हम उन मसाइल को से नबर्द आज़मा हैं जो कि उस ज़माने में उन लोगों के को दरपेश थे। तो ये भी एक होता है कि हम एक मतलब अब फॉर्मल ये है अपना डिकंस्ट्रक्शनिज्म है या साख्तियात है या मॉडर्निज्म है, ये सब जो तहरीकें थी, इनके पीछे बुनियादी जो एक पस मंज़र बनता है वो इस पूरी सूरत हाल का है जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की। अब वो यहाँ पे नहीं थी, तो हमने उस चकाचौंध से मुतासिर होके, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल बात है, हमने उसको यहाँ पे इम्प्लांट करने की कोशिश की, यहाँ पे उसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो उसमें फिर एक बड़ी ज़ीरकी की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल में, कि आप बहुत समझदारी के साथ उसको अपने माहौल के मुताबिक अप्लाई करें और उससे इस्तिफादा करें, उसके हाथों में इस्तेमाल ना हो। तो अब बहुत सारी मतलब अलामती तारीख थी हमारी, इतनी बड़ी तारीख थी, लेकिन उसके लिए कोई फ़ज़ा भी बनी, जो माशाल्लाह ज़ाहिर उन्होंने फ़ज़ा भी उसकी बनाई और उसकी ज़रूरत भी पैदा हुई, और हमने उस तकनीक को वहाँ से मुस्तार भी लिया। हमने पूरे का पूरा फिक्शन जो है मुस्तार लिया यूरोप से, लेकिन वो तहरीक आगे चल नहीं सकी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो हमारी जड़ों में उसका वो मिजाज, जितना अलामत हम इस्तेमाल करना चाहते थे हम दास्तान में करते रहे, उसको वो करते रहे, उसके बाद उसकी जड़ें मौजूद थी, बाद में भी आता रहा। ये सूफियाना जो हमारा लिटरेचर है उसमें करते थे, हमारा जो मलफूजाती अदब जो है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो निकात हैं, एक उनके उस नुक्ता इत्तिसाल पर वो मौजूद हैं, जो पुरानी और नई हैसियत के दरमियान मौजूद हैं, और वो बुनियादकार हैं, और वो बुनियादकार रवैयों के जो आज तक चल रहे हैं। तो अगला फिक्शन जो पुराने और नए फिक्शन के दरमियान जो फ़र्क है, उसके जो बुनियाद है, बुनियाद गुजारों में वो अजीज अहमद का नाम जो है और ये बहुत बड़ा उनके एजाज़ है उनके लिए। जी बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि एक अहम फिक्शन निगार के हवाले से की गई ये गुफ्तगू हमारे दोस्तों को पसंद आई होगी।